हारिस ने अपनी 80 साला बूढ़ी माँ को कराची मवेशी मंडी जाने वाले ट्रक पर सवार किया और ड्राइवर से कहा कि इस बुढ़िया को किसी जंगल बेयाबान में छोड़ देना या फिर किसी नहर में फेंक देना। पिछले कई साल से बीमार बिस्तर पर पड़ी है, ना ये मरती है और ना ही इसके इलाज के पैसे मेरे पास हैं। उसने अपनी माँ से जान छुड़वाने के लिए ड्राइवर की जेब में 10,000 रुपये डाल दिए और बार बार उस बात की ताकीद भी की कि ऐसा न हो कि बुढ़िया पर तुम्हें तरस आ जाए और कराची से वापस लेकर आ जाओ। ट्रक ड्राइवर ने उसे तसल्ली दी और हारिस की माँ को जानवरों के साथ कस कर बांध दिया ताकि वो हरकत ना कर सके। तकरीबन 200 किलोमीटर का फासला तय होने के बाद उसने जानवरों को चेक किया और साथ ही हारिस की माँ को देखा तो वो प्यास की वजह से बेहोश हो चुकी थी। उसने जल्दी से बुढ़िया को पानी पिलाया तो बुढ़िया ने ट्रक ड्राइवर से कहा कि बेटा, एक एहसान तो तूने मुझ पे पानी पिलाकर किया, दूसरा एहसान भी कर दे। मुझे किसी वीरान जंगल में छोड़ने की बजाय कराची में मज़ार कायद के सामने उतार देना। ड्राइवर को बुढ़िया पर तरस आया। उसने कराची जाकर उस बुढ़िया को कायदे आजम के मज़ार के सामने उतार दिया। उधर रेहान वीकेंड पर हॉस्टल से वापस अपने गांव आ रहा था कि रास्ते में तेज बारिश हो गई। इतनी तेज बारिश में उसके लिए सफ़र जारी रखना नामुमकिन था। वो एक दुकान पर रुक गया क्योंकि दिन गरूब हो चुका था। रात को गाड़ी के वीरान रास्ते पर सफ़र करना खतरे से खाली नहीं था। उससे पहले भी कई वारदातें हो चुकी थी जिनमें मुसाफिरों से मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल छीने गए थे। रेहान के वालिद सलीम साहिब इन तमाम हालात से बखूबी आगाह थे, लिहाजा उन्होंने अपने बेटे को मशवरा दिया कि गांव आने की बजाय आज रात उसी शहर में क़याम कर लेना। रेहान ने अपने बाप से कहा कि बाबा, उस शहर में तो मुझे कोई नहीं जानता, मैं कहाँ रहूँगा। उस पर उसने अपने बेटे को एक दोस्त का नंबर दिया जिसका नाम ताहिर नदीम था। उसने अपने दोस्त को भी कॉल करके कहा कि मेरा बेटा आपके घर के करीब बस स्टॉप पर खड़ा है, ज़रा हिचकिचा रहा था, बेहतर यही है कि आप उसे बस स्टॉप से खुद रिसीव कर लें। ताहिर नदीम ने रेहान को बस स्टॉप से रिसीव किया और आज रात उसने रेहान को अपनी बैठक में ठहरा लिया। आधी रात का वक्त था। रेहान को किसी औरत की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। वो काफ़ी परेशान हुआ, बिस्तर से बाहर आया। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। उस आवाज़ का ताक़ुब करने लगा। साथ वाले घर की खिड़की के साथ कान लगाकर सुना तो कोई औरत रो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो सख्त तकलीफ़ में है। उसके दिल में आया कि उस औरत की मदद करे, लेकिन वो मजबूर था। एक तो वो शहर में नया था, दूसरा मेन गेट पर ताला लगा हुआ था, दरवाज़ा अंदर से लॉक था और बगैर इजाज़त के वो घर में दाखिल नहीं हो सकता था। मजबूर दिल के साथ वो वापस अपने बिस्तर पर आकर सो गया। सुबह उसने ताहिर नदीम से इस बात का तस्करा किया तो उसने कहा कि बेटा, आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं। साथ वाले घर में 2 बहन भाई रहते हैं। भाई का नाम फहद अब्बास है और उसकी बहन का नाम अलीशा है। फहद की बच्ची बीमार है, शायद दर्द से रो रही थी। बेचारा अपनी बच्ची की वजह से काफ़ी परेशान भी है। उसके पैरों पर छाले निकल आए हैं जिसकी वजह से ना वो स्कूल जा सकती है और ना ही घर के सहन में चल फिर सकती है। रेहान ने ताहिर नदीम के घर नाश्ता किया और सुबह होते ही गांव की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में वो यही सोच रहा था कि उसके कान आखिर कैसे धोखा खा सकते हैं। ये आवाज़ किसी बच्ची की नहीं बल्कि बड़ी उम्र की औरत की थी। अगले दिन वापटा का मुलाजिम बिजली के मीटर की रीडिंग करने आया तो उसने भी वही आवाज़ सुनी। उसका नाम यासिर था। उसने खिड़की के साथ कान लगाकर गौर से सुना, फिर उनके दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हों बाद फहद अब्बास बाहर आया। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर वापटा का मुलाजिम खड़ा है। उसने कहा, भाई खैरियत है, आपने दस्तक क्यों दी? यासिर ने कहा कि भाई, मुझे आपके घर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं परेशान हुआ इसलिए पूछ रहा था कि सब खैरियत है, घर में कोई बीमार तो नहीं। फहद अब्बास ने यह सुना तो गुस्से में आ गया और कहा कि आपका दिमाग तो ठीक है, यहाँ ऐसा कौन है जो रोएगा? सब ठीक है, ऐसे ही मुंह उठा के आ जाते हैं। आप यहाँ से जाएं वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। यासिर ने जब फहद के तेवर देखे तो कहा, भाई आप क्यों नाराज़ हो रहे हैं? मैं माज़रत करता हूँ अगर मेरी बात बुरी लगी। मैंने देखा कि पिछले महीने का बिल आपने अदा नहीं किया। इस महीने के आखिर तक बिल जमा करवा दीजिएगा वरना आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। ये कहकर यासिर वहाँ से वापस चला गया, मगर वो चुप बैठने वाला नहीं था। उसके दिल में ये शक बैठ गया था कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। वो सीधा थाने गया और थानेदार को सारा मामला बताया। थानेदार ने कहा, भाई आपको कोई मुगालता हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। भाई आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। मोहल्ले वाले मेरे पास शिकायत लेकर नहीं आए। अगर ऐसा कुछ होता तो कोई ना कोई ज़रूर आता, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। यासिर ने कहा कि आप मेरी बात पर यकीन करें, फहद अब्बास ने घर में किसी औरत को कैद किया हुआ है या फिर अगवा किया है।
لیکن تھانے دار کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ اس کے مطابق فہد ایک شریف آدمی ہے، کبھی کسی نے اس کی شکایت نہیں کی۔ وہ اپنی کریانہ دکان چلاتا ہے، دن بھر دکان پر رہتا ہے اور شام کو گھر جاتا ہے۔ اس کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، اس کی بیٹی بیمار ہے۔ شاید آپ نے اسی کی آواز سنی ہو، لیکن یاسر ضد کر رہا تھا کہ آواز کسی بچی کی نہیں بلکہ بڑی عورت کی تھی۔ یہ سن کر تھانے دار غصے میں آ گیا اور کہا کہ ایک تو آپ آپٹا کے ملازم ہیں، دوسرا آپ کا تعلق اس شہر سے بھی نہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی جو آپ کہہ رہے ہیں تو شہر کا کوئی آدمی یا اس کا ہمسایہ میرے پاس ضرور شکایت لے کر آتا، لیکن ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ فہد کی شکایت لے کر ضرور آتا اور مجھے بتاتا کہ فہد دکان چلانے کے علاوہ اغوا برائے توان کا بھی کام کرتا ہے۔ یاسر نے کہا کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ تھانے دار نے اسے خاموش کرایا اور کہا کہ میرا وقت ضائع مت کرو، پہلے زندگی میں کئی الجھنیں ہیں اور اوپر سے تم مجھے پریشان کرے ہو۔ یاسر وہاں سے واپس چلا گیا۔ وہ کافی پریشان تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ان آوازوں سے بے چین ہو چکا تھا جن آوازوں کو اس سے پہلے ریحان نے سنا تھا۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو مسجد میں داخل ہوا۔ امام مسجد سے ملاقات کی۔ اس نے کہا کہ امام صاحب، کسی مجبور شخص کی مدد کرنے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ میاں، یہ تو بہت اچھا سوال ہے، ایسا سوال جس کا بہت بڑا اجر ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یاسر نے کہا کہ امام صاحب، میں آپ ہی کے محلے میں ایک آدمی کے گھر کی میٹر ریڈنگ لینے گیا تھا۔ ساتھ کھڑکی سے مجھے کچھ آوازیں سنائی دی۔ وہ آواز درد بڑی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بہت بڑی تکلیف میں ہے، لیکن جب میں گھر کے مالک سے بات کی تو الٹا مجھ پر غصہ کرنے لگا اور مجھے وہاں سے بھگا دیا۔ اگر میں وہاں سے واپس نہ آتا تو شاید وہ مجھے مارتا اور شہر کے باقی لوگوں کو بھی بلا لیتا، اس لیے میں نے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ امام مزید یہ سن کر حیران ہوا اور کہا کہ آپ فہد صاحب کے گھر کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یاسر نے کہا جی ہاں، میں اسی گھر کی بات کر رہا ہوں۔ امام صاحب نے کہا یہ تو آپ نے بہت عجیب بات کی، شاید آپ کو غلط فہمی ہو، لیکن اس بات کی تصدیق ہم ضرور کریں گے، اور اگر ایسا ہوا جیسا آپ فرما رہے ہیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا ساتھ دوں گا۔ عشاء کی اذان تک آپ میرے مہمان ہیں۔ آج رات میرا کھانا آپ کے لیے ہے، پھر رات کے کسی پہر ہم اس گلی میں جائیں گے، حالات کا جائزہ لیں گے اور حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویسے تو مجھے یقین ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں، لیکن تصدیق کرنے میں آخر کیا حرج ہے؟ یہ تقریباً 12 بجے کا وقت تھا جب امام مسجد یاسر کے ساتھ گلیوں میں چہل قدمی کے بہانے گئے۔ جیسے ہی وہ فہد کے گھر کے سامنے سے گزرے تو حالات کا جائزہ لیا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ امام صاحب نے خود کھڑکی کے ساتھ کان لگایا، کوئی ایسی آواز نہیں تھی۔ پھر وہ آگے تقریباً آدھا کلومیٹر چلے گئے۔ آپس میں گفتگو جاری رہی۔ واپسی پر امام صاحب نے دوبارہ کان لگا کر آواز سننے کی کوشش کی، لیکن ایسی کوئی آواز نہیں تھی۔ اس کے بعد امام صاحب نے یاسر سے کہا کہ میں نے کہا تھا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یاسر مایوس ہو چکا تھا، اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ تھانے دار کو اس کی بات کا یقین نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے واپس اپنے گاؤں چلا گیا، لیکن تقریباً 1 ہفتے بعد امام صاحب اس گھر سے گزرے۔ وہ صبح کی نماز کے لیے مسجد جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے خود اپنے کانوں سے عورت کے رونے کی آواز سنی۔ یہ کسی بچی کی نہیں تھی، وہ درد سے کرا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت بڑی تکلیف میں ہے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے یاسر کو فون کیا اور کہا کہ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ یاسر شہر آیا تو امام صاحب نے کہا میاں، جو تم کہہ رہے تھے وہ حقیقت ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ فہد کس کو اغوا کرے گا اور وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ تو ایسا نہیں ہے۔ یاسر نے کہا امام صاحب، آپ اس معاملے کو چھوڑ دیں، بس میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلیں، تھانے دار سے بات کریں، کیونکہ اسے میری بات کا یقین نہیں۔ وہ آپ کی شخصیت کا روب جانتا ہے، آپ کی بات رد نہیں کرے گا۔ وہ دونوں صبح 10 بجے پولیس اسٹیشن پہنچے۔ تھانے دار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ ایک وقت تھا وہ بھی امام صاحب سے پڑھ چکا تھا، اس کا شاگرد تھا، دینی تعلیم حاصل کر چکا تھا، لہٰذا اس نے اپنے استاد کا احترام کیا اور خوش آمدید کہا۔ امام صاحب نے اسے کہا کہ فہد سے واقف ہوں، ویسے تو اچھا آدمی ہے، لیکن اس کے گھر کی تلاشی لینا ضروری ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو وہ ہم سب سے چھپا رہا ہے۔ تھانے دار نے وعدہ کیا کہ ہم آج رات ہی اس کے گھر پر چھاپا ماریں گے، اور اگر بات سچ ثابت ہوئی تو فہد کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی اور اسے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ تقریباً رات کے 12 بجے فہد کے گھر پر اچانک چھاپا مارا گیا۔ گھر کی تلاشی لی گئی اور گھر کا ایک ایک کونا چھانا گیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ملا، لیکن پھر پرانے گودام کے اندر داخل ہوئے تو تھانے دار کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کیونکہ وہاں ایک عورت رسیوں میں جکڑی ہوئی قید تھی۔ اس کے چہرے سے خوف جھلک رہا تھا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی،
امام صاحب نے جیسے اس عورت کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی شکل پہچاننا مشکل تھا۔ محلے والے شرمسار تھے کیونکہ فہد اور اس کی بہن علیشہ نے محلے والوں سے جھوٹ بولا تھا کہ ان کی سوتیلی ماں نسرین بی بی گھر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ سب جانتے تھے کہ نسرین بی بی اس کی سوتیلی ماں تھی، اور یہ حقیقت بھی سب پر ظاہر تھی کہ فہد اور علیشہ اپنی سوتیلی ماں سے بچپن سے ہی نفرت کرتے تھے، لیکن کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس حد تک گر جائیں گے کہ اپنی ماں پر ظلم ڈھائیں گے۔ انہوں نے یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ نسرین بی بی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے اور ہم اسے تلاش کر رہے ہیں۔ یہ سب جھوٹ تھا۔ امام مسجد نے فہد کا یہ جھوٹ پکڑا اور اسے جھنجھوڑ کر کہا، بدبخت انسان، تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تمہاری سگی ماں نہیں تھی تو کم از کم تمہارے مرحوم باپ کی بیوی تھی، ایک عورت تھی، بے بس تھی۔ کیا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ جبکہ تمہاری اپنی بچی بیمار ہے، 3 مہینے ہو گئے ہیں، وہ چل نہیں سکتی، اس کے پیروں پر زخم ہے، پھر بھی تمہیں خدا کا خوف نہیں آیا؟ فہد اور اس کی بہن کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اس کی بیوی خالدہ اس وقت میکے میں موجود تھی۔ بچے گھر پر اکیلے تھے۔ امام مسجد کی بیوی نے ان بچوں کو پیار سے اپنے ساتھ لے لیا۔ پورے محلے میں خوف و ہراساں پھیل گیا۔ لوگ فہد سے خوف زدہ تھے۔ ایک تو وہ اسے شریف آدمی سمجھتے تھے، لیکن فہد اور اس کی بہن علیشہ نے پورے محلے کو حیران کر دیا۔ ایسا کام کیا جس کی کسی کو امید تک نہیں تھی۔ انہوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ ان کی سوتیلی ماں تو گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ مختلف مزارات اور فٹ پاتھوں پر جا کر تلاش بھی کرتے رہے، اشتہارات بھی لگاتے رہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ دونوں ظالم اپنی ہی ماں کو قید کر کے ظلم ڈھاتے رہے۔ کچھ عرصہ وہ جیل میں رہے، مگر قید کے دوران کوئی بھی ان سے ملنے نہ آیا، نہ کسی نے مدد کی۔ جیل سے رہائی کے بعد محلے والوں نے ان سے مکمل سماجی بائیکاٹ کر دیا۔ اسی وجہ سے فہد کی کریانے کی دکان پر گاہک آنا کم ہو گئے، سیل گرنے لگی۔ وہ پریشان رہنے لگا کہ اتنی بڑی دکان کا کیا فائدہ جب گاہک ہی نہیں آتے۔ گھر آ کر اس نے اپنی بہن علیشہ سے کہا، یہ سب تمہارے مشورے تھے، تمہارے کرنے پر میں نے یہ سب کیا، اور اب دیکھو ہمیں کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ لوگ ہم سے بات چیت ختم کر چکے ہیں اور میری دکان پر بھی گاہک نہیں آتے۔ علیشہ نے کہا، بھائی سارا الزام مجھ پر نہ ڈالے، یہ انصاف نہیں۔ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ دل سے اسے کتنی نفرت کرتے تھے۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی آپ نے کبھی اس سے بات تک نہ کی، اب سارا الزام مجھ پر لگا رہے ہیں، یہ انصاف کے دائرے میں نہیں آتا۔ اسی دوران امام مسجد ان کے دروازے پر پہنچے۔ فہد نے دروازہ کھولا تو امام صاحب سامنے کھڑے رو رہے تھے۔ ان نے فہد سے کہا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تمہیں ذرا بھی شرم نہ آئی؟ تم نے اتنا بڑا ظلم کیا۔ مجھے خود پر شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں نے تمہیں دین کی تعلیم دی، مگر افسوس کہ میرے تمام شاگردوں میں تم ہی نالائق ثابت ہوئے، اور یہ افسوس مجھے ساری زندگی رہے گا۔ یہ کہتے ہوئے امام مسجد واپس جانے لگے۔ فہد انہیں روکنا چاہتا تھا، اپنی صفائی دینا چاہتا تھا، لیکن امام صاحب نے کوئی بات نہ سنی اور بس یہی کہا کہ آئندہ مجھ سے بات مت کرنا۔ ہاں، میرے پیچھے نماز ادا کر سکتے ہو، میں تمہیں اس سے منع نہیں کرتا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ نماز نے بھی تمہارے دل کو نرم نہ کیا۔ تم اتنے سخت دل ثابت ہوئے کہ اپنی ماں جیسی بے بس عورت پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ وہ تمہاری سوتیلی ماں تھی، لیکن ایک انسان تو تھی، ایک لاچار بوڑھی عورت تھی، اور تمہیں ذرا شرم نہ آئی۔ واپٹا کا ملازم یاسر نسرین بی بی کو اپنے ساتھ گھر لے گیا، بہت سے اسپتالوں میں لے کر گیا۔ وہ بہت بیمار تھی، مسلسل بھوک اور پیاس نے اس کے جسم کو توڑ دیا تھا۔ وہ نہ چل سکتی تھی، نہ سیدھا بیٹھ سکتی تھی۔ یاسر کی خواہش تھی کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرے، لیکن قدرت نے اسے کبھی یہ موقع نہ دیا۔ وہ چھوٹا تھا جب اس کی اپنی ماں کا انتقال ہوا۔ اب اسے نسرین بی بی کی صورت میں ماں ملی تھی، جس کی خدمت وہ کرنا چاہتا تھا۔ جس حال میں اس نے نسرین بی بی کو دیکھا تھا، وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکتا۔ پھٹے پرانے کپڑے، بدن سے بدبو آ رہی تھی، گودام کی گھٹن اور گرمی نے اس کی حالت مزید خراب کر دی۔ تقریباً 12 سے 15 دن تک نسرین بی بی کا اسپتال میں علاج ہوتا رہا۔ جب وہ کچھ بہتر ہوئی تو انہوں نے یاسر کا ماتھا چوما اور کہا، بیٹا، میرا کوئی سگا بیٹا نہیں تھا، بیٹا اور بیٹی تھے، مگر انہوں نے میرے ساتھ عجیب سلوک کیا، حالانکہ میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ بیٹا، مجھے کسی لاوارث ادارے میں داخل کروا دو تو میں تمہارا شکریہ ادا کروں گی، یا آپ کسی مزار کے ہاتھے میں چھوڑ دو تاکہ لنگر کھا کر باقی زندگی گزار لوں۔ یاسر نے یہ بات سن کر کہا کہ ایک طرف ماں جی آپ مجھے اپنا بیٹا کہتی ہیں، پھر بیٹے سے اس طرح کی باتیں، یہ سن کر مجھے اچھا نہ لگا۔ میں ساری رات اس بات کے لیے ترستا رہا کہ اپنی ماں کی خدمت کر سکوں، لیکن موقع نہ ملا۔ آج آپ ماں کی شکل میں مجھے ملی ہیں اور آپ مجھ سے یہ کہہ رہی ہیں، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلے۔ جتنی مشکلات زندگی میں آنی تھی بس آ چکی ہیں،
انشاءاللہ اب آپ کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ میں آپ کو اپنی بیوی سے ملانا چاہتا ہوں جو ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ تو آپ سے ملنے ہسپتال آنا چاہتی تھی لیکن مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ یاسر نسرین بی بی کو اپنے گھر لے آیا۔ یاسر کی بیوی نے نسرین بی بی کا والہانہ استقبال کیا۔ دونوں میاں بیوی ایک ہی مزاج کے تھے۔ ان کے دل میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے درد اور رحم تھا، لہٰذا انہوں نے نسرین بی بی کی خوب خدمت کی۔ نسرین بی بی بھی ان کی اس خدمت سے خوش ہوئی کیونکہ یاسر اور اس کی بیوی کے ساتھ ساتھ محلے دار بھی بہت اچھے تھے جو ان سے ملنے آتے تھے۔ نسرین بی بی کی زبان میں مٹھاس تھی، لوگ ان سے محبت کرتے اور ان کی باتوں سے لطف اندوز ہوتے۔ ایک دن وہ چھت پر بیٹھی تھی، یاسر اور اس کی بیوی سامنے چٹائی پر بیٹھے تھے۔ چاندنی رات تھی۔ یاسر نے نسرین بی بی سے کہا، آپ نے روزانہ میں کوئی نہ کوئی داستان سنائی، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ بتایا جس میں سبق ہوتا، لیکن کبھی اپنی کہانی نہیں سنائی۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی کسی پر اتنا ظلم کرے کہ اسے رسیوں میں جکڑ دے؟ فہد اور اس کی بہن علیشہ نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ نسرین بی بی نے آہ بھری اور کہا، بیٹا میں نہیں چاہتی کہ یہ بات دوبارہ دہرائی جائے، کیونکہ جب بھی فہد اور علیشہ کا ذکر ہوتا ہے میرا جسم لرزنے لگتا ہے۔ ان راتوں کو میں کیسے بھول سکتی ہوں جو جاگ کر گزاری تھی؟ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں مبتلا رہی۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ میری زندگی انہی رسیوں میں ختم ہو جائے گی، لیکن یہ سب آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے۔ نسرین بی بی نے کہنا شروع کیا، فہد اور علیشہ کے والد شکور صاحب بہت نیک انسان تھے۔ یہ ایک ہنستا بستا خوشحال گھرانہ تھا جہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ شکور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہا تھا اور اپنی بیوی کا بھی بہت خیال رکھتا۔ اس کی بیوی کا نام کلثوم تھا اور اسے چھاتی کا کینسر ہو گیا تھا۔ بیماری دیر سے تشخیص ہوئی اور پھر یہ مرض لا علاج ہو گیا۔ شکور نے بیوی کے علاج پر سب کچھ لوٹا دیا۔ اس کے کئی پلاٹ تھے جنہیں بیچا مگر پھر بھی وہ اپنی بیوی کو نہ بچا سکا۔ شکور کے گاؤں میں بھی زمینیں تھی جو اس نے ٹھیکے پر دے رکھی تھی۔ کلثوم نے ایک دن اپنے شوہر سے کہا، مجھے واپس گاؤں لے چلو، میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی کے آخری دن گاؤں میں گزاروں، وہی گاؤں جہاں میرا بچپن گزرا۔ لیکن شکور مجبور تھا، بچوں کی پڑھائی کے لیے وہ شہر آیا تھا۔ کلثوم کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، وہ خود گاؤں نہ جا سکی مگر اس کا جنازہ ضرور گاؤں پہنچا۔ گاؤں میں کہرام مچ گیا۔ اس کے کئی رشتہ دار اور گاؤں والے کلثوم کے جنازے پر رو رہے تھے، سب اس کی نیکیوں سے واقف تھے۔ گاؤں کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں کلثوم نے مدد نہ کی ہو۔ جب بھی کپڑے سلواتی تو بیوہ اور غریب عورتوں کے کپڑے بھی ساتھ بنوا دیتی۔ جب بھی گھر میں کچھ نیا پکتا تو ناداروں کو ضرور بیچتی۔ آج اس کی موت پر گاؤں کی بیوہ عورتیں زمین پر ہاتھ مار مار کر رو رہی تھی۔ اس وقت میں بھی اس گاؤں میں رہتی تھی، کلثوم کو اپنی بڑی بہن سمجھتی تھی۔ میرے والد کا تو بچپن ہی میں انتقال ہو گیا اور پھر میں بہت چھوٹی تھی جب میری ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک چھوٹے سے گھر میں میں اکیلی رہ گئی۔ کلثوم کی وفات سے 6 مہینے پہلے ہی میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر گئی۔ گاؤں کا ایک بزرگ شکور کے پاس آیا اور کہا، شکور میاں، مجھے کلثوم کا بہت افسوس ہے، وہ نیک خاتون تھی اور تم بھی اچھے انسان ہو۔ میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ گاؤں کی ایک لڑکی ہے نسرین، وہ لاوارث ہے۔ سب جانتے ہیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے وہ گھر میں اکیلی رہتی ہے۔ نوجوان لڑکی کا یوں اکیلا رہنا مناسب نہیں، اس کے رشتہ دار بھی اسے اپنے ساتھ رکھنے پر تیار نہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ تم اس سے نکاح کر لو، وہ سہارا ڈھونڈ رہی ہے اور تمہارے بچوں کو بھی ممتا مل جائے گی۔ وہ اچھی لڑکی ہے، بچے اس سے خوش ہوں گے۔ شکور نے اس بزرگ ریاض کی بات سنی اور کہا، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ 1 ہفتہ تک تو وہ سوچتا رہا، پھر اس نے اپنے بچوں فہد اور علیشہ کے سامنے ذکر کیا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں ماں مل سکے۔ اس وقت دونوں بچوں نے سر جھکا لیا، اپنے باپ کے سامنے کچھ نہ بولے۔ وہ بچے تھے، ان کے دل میں کسی کے لیے بھی نفرت نہیں تھی، لیکن کلثوم کی بہنیں اس بات کے لیے راضی نہیں تھی۔ انہوں نے صاف صاف الفاظ میں شکور سے کہا تھا کہ ہمارا بانجا اور بانجی کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں، ماشاءاللہ کچھ سالوں بعد دونوں جوان ہو جائیں گے۔ آپ ہرگز دوسری شادی نہ کریں، ہم آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن شکور نے ان کی مخالفت کے باوجود نسرین یعنی مجھ سے نکاح کر لیا۔ مجھے سہارا مل چکا تھا، جب میں بچوں کے قریب جانے کی کوشش کرتی تو وہ دور ہو جاتے۔ شادی کے شروع کے دنوں میں علیشہ اور فہد کو ان کی خالہ اپنے ساتھ لے گئی۔ 2 مہینے تک وہ اپنی خالہ کے گھر رہے اور جب واپس آئے تو مجھ سے سخت نفرت کرنے لگے۔ انہیں سمجھایا گیا تھا کہ یہ عورت تمہاری دشمن ہے، یہ ڈائن ہے، یہ تمہارے گھر پر قابض ہونا چاہتی ہے اور تمہاری ماں کی جگہ لینا چاہتی ہے۔ وہ بچے تھے، جس راستے پر انہیں لگا دیا گیا اسی پر چل پڑے۔ میں ان سے بہت پیار کرتی، ان کا خیال رکھتی مگر وہ مجھ سے دور رہتے۔
شکور کی غیر موجودگی میں ان کی خالہ بھی گھر آتی اور مجھے لان تان کرتی۔ وہ اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتی، تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ تم مکار عورت ہے۔ تو نے شکور بھائی سے شادی کیوں کی؟ تاکہ اس کی جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ شکور کے گاؤں میں کتنی زمینیں ہیں یہ سب مجھے معلوم ہے۔ اس وقت مجھے جائیداد کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا، نہ میرا اس معاملے میں کوئی واسطہ تھا، لیکن ان کی خالہ کو سب پتہ تھا اور اسی وجہ سے وہ مجھے برا سمجھتی تھی۔ مجھے اس نفرت کی اصل وجہ سمجھ نہ آتی۔ میں ان باتوں سے بالکل بے خبر تھی کہ ان کی کتنی جائیداد ہے اور کس کے پاس ہے، مگر افسوس کہ ان کے دل میں یہی بات بیٹھ چکی تھی کہ میں جائیداد کے لیے آئی ہوں۔ شکور جانتا تھا کہ اس کے بچے میرے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں۔ کتنی بار اس نے بچوں پر خصوصاً فہد پر سختی بھی کی، لیکن میں نے منع کر دیا کہ یہ بچے ہیں، میری وجہ سے آپ انہیں سزا نہ دیں، ان پر سختی نہ کریں، وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا۔ مگر افسوس کہ کچھ بہتر نہ ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ حالات مزید بگڑتے گئے۔ شکور کی زندگی میں ان کی ہمت نہ ہوئی، لیکن اس کی وفات کے بعد انہوں نے مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ خدا ہدایت دے علیشا کو، اسی نے اپنے بھائی کو بھی اکسایا۔ یہ وہ لڑکی تھی جو مجھ سے حد سے زیادہ نفرت کرتی، کیونکہ فہد کو میں اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ اتنا بغض رکھنے والا، نفرت رکھنے والا نہیں تھا۔ کبھی کبھی میرے پاس بیٹھ جاتا، مجھ سے بات کرتا، لیکن اس کی بہن فوراً اسے مجھ سے الگ کر دیتی۔ مجھے قید کرنے کا مشورہ بھی علیشا کا ہی تھا، جس نے اپنے بھائی کو اکسایا، اور ان کی خالہ اس سے بہت خوش تھی۔ میرے سامنے روٹی پھینک کر وہ چلے جاتے۔ کمرے میں قید رہتے رہتے میں دماغی مریض بن چکی تھی۔ اللہ بھلا کرے یاسر کا، وہ میٹر ریڈنگ کرنے آیا تھا، لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے اسے میری مدد کے لیے بھیجا تھا اور میں اس کے ایسے آزاد ہوئی۔ یاسر نے جب یہ سب سنا تو حیران رہ گیا۔ اس نے نسرین سے کہا، ماں جی، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ عورت اپنے انجام کو ضرور پہنچے گی جس نے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ اور یاسر کی یہ پیش گوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ فہد کی بیوی بھی اسی عورت علیشا کی وجہ سے اپنے گھر واپس نہیں آ رہی تھی۔ وہ بچوں سے دور تھی۔ اس کی شرط یہی تھی کہ تم اپنی بہن کو اس گھر سے نکالو، اس کی شادی کرو، وہ یہاں سے جائے تبھی میں واپس آؤں گی۔ فہد نے جلدی میں اپنی بہن کے لیے ایک رشتہ تلاش کیا اور علیشا کی شادی کر دی، لیکن اس جلد بازی میں بڑا نقصان ہوا۔ نقصان یہ تھا کہ اس لڑکے کے بارے میں تحقیق نہ کی گئی۔ اس کا نام ظاہر ندیم تھا اور وہ جوا کھیلتا تھا۔ شادی کے چند دن بعد ہی اس نے علیشا سے کہا کہ اپنے بھائی سے اپنے حصے کی زمین کا مطالبہ کرو، لیکن علیشا نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر ظاہر ندیم کو غصہ آیا اور اس نے علیشا پر تشدد شروع کر دیا، مار پیٹ شروع کر دی۔ وہ ظاہر ندیم کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکی تھی۔ تقریباً روز اسی بات پر جھگڑا ہوتا اور وہ طنزی انداز میں کہتا، تمہارا بھائی پوری جائیداد پر سام بن کر بیٹھا ہے اور تم ہو کے اپنے حصے کا مطالبہ نہیں کرتی۔ وہ علیشا پر اس کے بچوں کے سامنے ہی تشدد کرتا۔ یہ سب اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ ایک ایسی بہن جو کسی صورت اپنے بھائی سے جائیداد کا مطالبہ نہ کر سکتی تھی اور نہ ہی اس کا ایسا کوئی ارادہ تھا، لیکن ظاہر ندیم کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایک دن وہ اپنے بھائی فہد کے پاس چلی گئی اور اسے یہی کہا کہ بھائی، میں مجبور ہو چکی ہوں۔ میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسے شخص کے ساتھ میری شادی ہوگی۔ جلدی میں آپ سے غلطی ہوئی، اس کا خمیازہ اب میں ہی بھگت رہی ہوں اور میرے بچے جو ہر وقت مجھے اس سے مار کھاتا دیکھتے ہیں۔ فہد کافی پریشان ہوا۔ اس نے بہن سے معذرت کی اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دینا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں تمہاری جائیداد میں حصہ دیتا ہوں۔ جس پر علیشا نے کہا، نہیں، ہرگز ایسا مت کرنا۔ میں بھی یہ نہیں چاہتی، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ ایک آوارہ شخص ہے، جوئے میں سارے پیسے لگا چکا ہے، ہار چکا ہے۔ اب جوئے میں وہ سب کچھ ہار کر کنگال ہو چکا ہے، اس لیے اس کی نظر اب میری جائیداد پر ہے۔ بھائی کے گھر سے وہ واپس جب گئی تو وہ پہلے سے تیار کھڑا تھا۔ علیشا سے کہنے لگا، سناؤ پھر، بھائی سے بات کی، کیا کہتا ہے؟ کیا وہ تمہیں جائیداد میں حصہ دے گا یا نہیں؟ علیشا نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں اپنے بھائی سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کروں گی۔ اس نے علیشا پر تشدد کیا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا اور اب علیشا کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس نے آدھی رات کو سوتے ہوئے اپنے شوہر کے سر پر وار کیا، جبکہ وہ گہری نیند میں تھا۔ لوگ جمع ہوئے تو اس نے یہی کہا کہ رات کو کوئی ڈاکو ہمارے گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا راڈ تھا۔ اس نے میرے سر کو زخمی کیا، ساتھ ہی میرے شوہر کو بھی جان سے مار ڈالا۔ پتہ نہیں کون تھا جو ہمارے گھر کو ویران کر کے چلا گیا۔ لوگوں نے اس کی بات پر یقین کر لیا، کیونکہ اس کا اپنا سر بھی کافی زخمی تھا، جو کہ ظاہر ندیم نے زخمی کیا تھا۔ لیکن اس نے ایک جھوٹی کہانی گڑھ کر لوگوں کو اس بات پر قائل کر لیا۔ یہ راز صرف وہی جانتی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کی جان لی، اس کے علاوہ کوئی شخص اس حقیقت سے واقف نہیں تھا۔ نسرین کی زندگی عذاب میں ڈالنے کے بعد اس نے اپنے شوہر کو بھی جان سے مار دیا، پھر اپنے بچوں کو بھی ان کے حق سے محروم کیا۔
جب اس کے بچے جوان ہوئے تو بڑے بیٹے ریحان نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں دبئی جانا چاہتا ہوں۔ پچھلے 3 سال سے میں نوکری کی تلاش میں ہوں لیکن بے روزگار ہوں۔ آپ ماموں سے بات کریں، جائیداد میں اپنے حصے کا مطالبہ کریں، مجھے اچھا روزگار مل جائے گا۔ لیکن ادھر بھی علیشا نے اپنے بیٹے کا ساتھ نہ دیا۔ اس سے یہی کہا کہ تو بھی اپنے محروم باپ پر ہی گیا ہے، تیرا باپ بھی ایسا ہی تھا، نہ جانے کیوں ہمارے خاندان کی زمینوں پر تمہارے باپ کی بھی نظر تھی اور اب تمہاری بھی اسی جائیداد پر نظر ہے۔ اس نے ماں کو سمجھایا کہ ابا جوئے کا عادی تھا لیکن میں کچھ ضائع کرنے والا نہیں، آپ کو سارے پیسے لوٹا دوں گا، بلکہ ماموں کے حوالے کر دوں گا، جتنا خرچ وہاں جانے کے لیے ہوگا بس مجھے اتنے ہی پیسے چاہیے۔ لیکن علیشا نے اپنے بیٹے کی بات پر عمل نہ کیا۔ بیٹا اس سے بازار ہو چکا تھا، وہ ہر وقت اپنی ماں سے بزن رہتے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، بوڑھی علیشا اپنے بیٹوں پر بوجھ بن چکی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس بڑھیا سے جان چھڑاتے ہیں، نہ یہ مرتی ہے نہ ہی اس کے علاج کے پیسے اب ہمارے پاس ہیں۔ انہوں نے ایک ٹرک ڈرائیور سے بات کی، اسے پیسے دیے اور کہا کہ کراچی جاتے ہوئے راستے میں اس بوڑھی عورت کو کسی جنگل بیابان میں چھوڑ دینا۔ ٹرک ڈرائیور نے اسے جانوروں کے ساتھ مضبوطی سے رسی سے باندھ دیا۔ یہ سفر اس کی زندگی کا اذیتناک اور یادگار سفر تھا۔ اب ایک ایک کر کے اسے وہ ساری باتیں، وہ ناانصافیاں، وہ ظلم و ستم یاد آ رہے تھے جو اس نے نسرین پر کیے تھے۔ جس طرح اس نے نسرین کی زندگی کو عذاب بنایا تھا۔ تقریباً 200 کلومیٹر کے بعد جب ٹرک ڈرائیور نے اپنے جانور چیک کیے تو اس نے دیکھا کہ علیشا پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی ہے۔ اس نے جلدی سے اسے پانی پلایا تو علیشا نے کہا آپ کا شکریہ، ایک احسان مجھ پر اور بھی کر دو، مجھے کسی ویران جنگل میں نہ چھوڑنا بلکہ کراچی میں کسی سڑک کے کنارے یا مزار قائد کے احاطے کے باہر ہی چھوڑ دینا۔ ٹرک ڈرائیور کا دل اچانک علیشا کے لیے نرم ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کراچی جاتے ہوئے میں تمہیں وہاں اتار دوں گا، لیکن اس سے زیادہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے پاس ایسا کوئی راستہ ہے۔ علیشا نے کہا ٹھیک ہے، بس مجھے تم سے اتنی ہی مدد چاہیے، جب میری سگی اولاد نے مجھ سے وفا نہیں کی تو پھر تم سے کیا گلا۔ کراچی پہنچتے ہی اس نے علیشا کو مزار قائد کے باہر چھوڑ دیا۔ وہ گیٹ کے سامنے بیٹھ گئی اور آتے جاتے مسافروں سے بھیک مانگ کر گزر بسر کرنے لگی۔ لیکن پھر سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے شہر کے حالات خراب ہوئے تو اسے وہاں سے بھی ہٹا دیا گیا۔ کبھی سڑک کے کنارے، کبھی گلیوں میں، کبھی مزار پر جاگ کر وہ گزارا کر رہی تھی۔ اتنے بڑے شہر میں اس کا کوئی بھی اپنا نہیں تھا۔ آج اسے یاد آیا کہ کس طرح اس نے نسرین پر ظلم کیا تھا۔ تقریباً 1 مہینے بعد وہ فٹ پاتھ پر مردہ حالت میں پائی گئی اور اگلے ہی دن لاوارث سمجھتے ہوئے اسے کراچی کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ہمیشہ سچائی اور صبر کو اپنا سہارا بنائے، کیونکہ اللہ ہر حال دیکھ رہا ہے۔ جھوٹ وقتی پناہ دیتا ہے مگر سچ آخر میں غالب آتا ہے۔ انجام یاد رکھو، جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔